बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया खान। प्रोग्राम की मुस्तकिल होस्ट अपनी निजी मसरूफियात की बिना पे आज आपको ज्वाइन नहीं कर रही हैं, लिहाजा ये जिम्मेदारी आज मैं निभाऊंगी। प्रोग्राम में कुछ अहम टॉपिक्स लेकर हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनसून के चौथे स्पेल के हवाले से, जो कि बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी है और बारिशों और सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो बलूचिस्तान के हमें हिस्सों में नज़र आ रही हैं। बहुत से ऐसे हिस्से हैं बलूचिस्तान के और मुल्क के दीगर हिस्से भी जो इन बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं, और बलूचिस्तान में ख़ासकर सैलाब ने जो है वो बड़ी तबाही मचाई है। 190 के करीब कहा जा रहा है कि हलाकतें हो चुकी हैं और मुतअद्दिद लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। मकानात, जानवर, तैयार फसलें, पुलें, ये सब सड़कें सैलाब में बह चुके हैं इस वक्त। अगर हम डेरा गाजी खान की बात करें, राजनपुर की बात करें, मुहलिका इलाकों की बात करें तो वो भी बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। वफाकी हुकूमत अपने तय भरपूर कोशिश कर रही है सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर, PDMA और NDMA के साथ मिलकर, कि लोगों की बहाली को जल्द अज जल्द जो है वो मुमकिन बनाया जाए। उनको जो मुश्किलात हैं उसके अजाले के लिए जो है कोशिशों को तेज़ तर किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी हमें डे फर्स्ट से नज़र आ रही है। ना सिर्फ वहाँ पर वो विज़िट करते हैं गाहे बगाहे, बल्कि मुकम्मल तौर पर मुतल्लिका हुकाम के साथ वो इन टच रहते हैं और जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको वो ख़ुद मॉनिटर करते हैं। इसी हवाले से हमने देखा कि आज सैलाब ज़दा इलाकों से मुतालिक रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी हुआ वज़ीर आज़म की सदारत में, जिसमें ओवरऑल जो नुकसानात हुए हैं मुल्क में सैलाब और बारिशों से उनका अहाता किया गया, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने उसका एस्टीमेट लगाने की भी हिदायत की और कहा है कि 5 हफ्तों के बजाय 3 हफ्तों के अंदर जो है वो मुतल्लिका महकमे इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट सर्वे जो है वो तैयार करें। उसके अलावा ये भी कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि 3 दिन के अंदर 50,000 रुपये फ़ी ख़ानदान को फ़ौरी तौर पर मदद फराहम की जाए, और बहाली और रिलीफ की सरगर्मियों के हवाले से भी कहा गया है कि इसको तेज़ किया जाए। NDMA की जानिब से ये भी कहा गया है कि मज़ीद बारिशें होंगी और मज़ीद सैलाब और इस तरह के ख़तरात दरपेश होंगे। अल्लाह सबकी खैर करे। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाके मईशत की पेशकश की है, और उनका ये कहना है कि इस वक्त देखें तो मुल्क इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस बहरान का शिकार है वो मौशी बहरान है। और वज़ीर आज़म ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमत ने जो तमाम तर तवानाइयाँ हैं वो कौम को तकसीम दर तकसीम करने में सर्व कर दी और मुल्क को जो है वो माली मोहताज बना दिया। उन्होंने कहा कि जब वो बतौर अपोजिशन लीडर थे तब भी वो इसकी पेशकश कर चुके हैं, और अब वज़ीर आज़म है तो अब भी उनका मौक़िफ़ यही है कि हम सबको मिलकर मिसाके मईशत यानी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करनी होगी, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है जो हमारे मुल्क को उसके ना सिर्फ इस्तेहकाम की जानिब लेके जाएगा बल्कि जो खुशहाली का ख्वाब हम देखते हैं उसको शर्मिंदा ताबीर भी कर सकेगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे बड़ी प्यारी बात कही वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम जौहरी ताकत बन सकते हैं तो मौशी ताकत क्यों नहीं बन सकते, उसके रास्ते में क्या रुकावटें हैं। आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात आज 15 अगस्त है, और आज अगर आपको याद हो तो अफ़गानिस्तान को 1 साल मुकम्मल हो चुका है तालिबान हुकूमत को वहाँ पर इक़्तिदार में आए, और बड़े आसानी से उन्होंने इक़्तिदार लिया, और हमने देखा कि 20 साल बाद अमेरिका और उसके एलाइज़ जो है वो वहाँ से चले गए, और समझा जा रहा था कि शायद अब अफ़गानिस्तान की जो ज़िंदगी है अफ़गान लोगों की वो थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन हमने देखा कि बहुत देव कामत किस्म के मसाइल ने वहाँ की आवाम को घेर रखा है, और जो वसाइल हैं वो बने मुन्ने से या ना होने के बराबर हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इसका अहाता करेंगे कि तालिबान हुकूमत ने किस हिकमत अमली के तहत ये साल वहाँ गुजारा, आवाम को कितना वो जो है वो एतमाद जीतने में कामयाब हुए, जो उम्मीदें थीं, जो तवक्कुआत थीं उनकी आलमी बरादरी से, और जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत रहीं तालिबान हुकूमत से, वो किस हद तक पूरी हुई हैं। ये अहम मौज़ूआत हैं जिनकी जानिब हम बढ़ेंगे। मुझे बहुत ही कॉम्पिटेंट पैनल ने ज्वाइन किया है जो इन तमाम मौज़ूआत पे हम उनसे उनकी राय भी लेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर मैं अपने पैनल से आपका तारुफ करवाऊंगी, प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल ने मुश्किलात में 4 गुना इजाफा कर दिया है। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में जारी बारिशों के बाइस मजीद 6 अमवात की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सूबे में जहां बहक अफराद की तादाद 188 हो गई। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में अब तक 19,762 मकानात को नुकसान पहुंच चुका है। 5,103 मकानात मुकम्मल तबाह और 14,660 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। सूबे में बारिशों और सैलाब से 26,929 मवेशी हलाक हुए हैं। किला अब्दुल्ला में 3 डैम टूट गए, जिससे सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। रेलवे पटरी, कई राब्ता पुल और कई सड़कें सैलाबी रेले में बह गईं। सैलाबी रेले मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। हबीब जनी में बड़ी तादाद में लोग रेले में फंस गए।
ڈیرہ مراد جمالی میں رابطہ سڑک بحال نہ ہونے سے درجنوں خاندان سیلابی پانی میں محصور ہو گئے۔ بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی M8 شاہراہ ونگو ہل کے مقام پر بہہ گئی، جس کے باعث ہر قسم کی ٹریفک معطل ہو گئی۔ سبی کے قریب بی بی صاحب کے مقام پر حفاظتی بند میں شگاف پڑ گیا، جس سے کئی دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ جنوبی پنجاب میں تونسا اور راجن پور بھی سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ تونسا کی سنگڑ ندی میں 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا آیا، جس سے 10 دیہات زیر آب آ گئے، جبکہ انتظامیہ نے 280 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے NDMA کو ہدایت جاری کی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو 3 دن کے اندر 50,000 روپے فی خاندان بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت امداد فراہم کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں پر قائم ریلیف کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ بارشوں کے حالیہ سلسلے کی وجہ سے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے تخمینے کے لیے صوبوں کے اشتراک سے سروے اس سلسلے کے بعد شروع کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت بین الاقوامی ڈونرز اور دیگر فلاحی اداروں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ اس سلسلے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کا ایمرجنسی ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کے تحت سیلاب سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ضروری فنڈز مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اور مجھے بہت ہی کمپیٹنٹ پینل میرا جوائن کر چکا ہے۔ رشید صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ صافی صاحب آپ نے جوائن کیا، اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمایوں خان صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ نے جوائن کیا، اور ہمیں جوائن کیا ہے ناصر نصیر صاحب نے، DG PDMA بلوچستان ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے، تو ان سے ہم تازہ ترین اپڈیٹس بھی وہاں پر لیں گے، اور جو سرگرمیاں وہاں جاری ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ صافی صاحب اگر میں آپ کی طرف آؤں تو مونسون کا اسپیل ہم دیکھ رہے ہیں زور و شور کے ساتھ جاری ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید سیلاب اور اس طرح کی تباہ کاریاں ہم اور بھی دیکھیں گے۔ اب تک جتنے اقدامات لیے ہیں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر، NDMA PDMA کے مل کر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ۔ یہ جو پاکستان میں ایک سیلاب کی جو کیفیت ہے، اور مونسون اس دفعہ جس طرح محکمہ موسمیات نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس دفعہ معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، اور وہی ہوا، تو آپ جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ نقصانات صوبہ بلوچستان میں، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں اس نے تباہی مچائی ہے۔ اور محکمہ موسمیات اور NDMA کی جو تازہ رپورٹیں ہیں، 18 سے 20 اگست تک یہ سپیل بدستور جاری رہے گا، کیونکہ بحیرہ عرب میں بدستور ہوا کا کم دباؤ موجود ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف مکران کی پٹی بلکہ جو ساحلی شہر اور آبادیاں ہے بلوچستان کی اور ملک کے باقی حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور تازہ خبریں یہ بھی ہے بلوچستان سے کہ نئے سیلابی ریلے آئے ہیں مختلف علاقوں میں، جس نے تباہی کی ایک نئی داستان رقم کی ہے۔ تو بہت بڑی آفت ہے۔ اس کا رسپانس جو ہے پاکستان نے، اسپیشلی میں اگر وفاقی حکومت کی بات کروں، اور بلوچستان حکومت نے بھی بڑا اچھا رسپانس کیا ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح پہلے دن سے اس مسئلے کو اپنا ترجیح سمجھا ہے، اور غیر معمولی سی صورتحال پیدا کر کے، اگر کابینہ کا اجلاس بھی ہو تو اسے بھی وہ ملتوی کر کے پہنچ جاتے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، اگر ان کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہو اس کو بھی ملتوی کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ نہ صرف وفاقی اداروں کو انہوں نے متحرک رکھا ہے بلکہ صوبوں کو بھی انہوں نے انگیج رکھا ہے۔ اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو بدقسمتی سے وہاں پہ محمود خان صاحب اس طرح رسپانس نہیں دے سکے تھے جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ دور دراز علاقوں میں وزیر اعظم پہنچ گئے تھے، ٹانگ، DI خان، اور لوگوں کی دادرسی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان معاشی مسائل سے دوچار ہے، IMF کے ساتھ اچھی خبریں تو یہ ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور جو قرضہ ہے وہ ان قریب ملنے کی ایک نوید سنائی دی ہے، لیکن اس کے باوجود وسائل کم ہے، اور جس وقت سیلاب کی آفت آئی تھی اس وقت تو پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے خطرات سے دوچار تھا، لیکن پھر بھی وفاقی حکومت نے اپنے محدود وسائل کو بروکار لاتے ہوئے مالی مدد کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس سے بڑھ کے وفاقی حکومت نے، اسپیشلی وزیر اعظم صاحب نے جس اخلاقی جرت کا اور جس اپنائیت کا اظہار کیا، تو آفت زدہ علاقوں کے لوگ اس محبت کو، اس انسیت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میری خود باتیں ہوئی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی خیبر پختونخوا کے آفت زدہ علاقوں کے، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی ذاتی کردار کی کافی تعریف کی، گوچہ
آفت بہت بڑی ہے، اور جو مالی مدد کی جا رہی ہے یا جو ادارے رسپانس کر رہے ہیں اس نقصانات کو پورا کرنے میں وہ ساری چیزیں ناکافی ہے. لیکن اخلاقی طور پر جو وزیر اعظم نے جس ذمہ داری کا احساس کیا ہے وہ ہمارے جو ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں کم دیکھنے کو وہ رسپانس ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، تو اس سے کافی حوصلہ مصیبت زدہ لوگوں کو ملا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اسی حوالے سے ہمیں ناصر نرسی صاحب جوائن کر چکے ہیں، DG PDMA بلوچستان ہیں. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر، پہلے تو ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے یہ بتا دیجئے گا کہ کون کون سے علاقے ہیں جو اس وقت شدید متاثر ہیں اور وہاں پر ریسکیو ریلیف کی کیا سچویشن ہے؟ اچھا، اس طرح کہ آؤٹ آف 34 ڈسٹرکٹس آف بلوچستان، اس میں 26 جو ڈسٹرکٹس ہے وہ افیکٹ ہوئے فلی پارشلی. جہاں تک ولنریبل ڈسٹرکٹس کا آپ نے پوچھا، اس میں ڈسٹرکٹ رسویلا ہے، ڈسٹرکٹ جلمکسی ہے، اور قلعہ عبداللہ، مساخیل اور قلعہ سیفلا اور پشین. بلکہ جو مساخیل اور قلعہ عبداللہ ہے، اس میں مساخیل میں کل اور قلعہ عبداللہ میں پرسوں جو بارشیں ہوئی ہے تو دونوں ڈسٹرکٹس میں کافی نقصانات ہوئے، اسپیشلی کیجوالٹیز وہاں سے ہمیں بہت زیادہ رپورٹ ہوئی ہے. اور جہاں تک آپ نے ریلیف ایکٹیویٹیز کا پوچھا تو اوبیسلی کہ جب خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو کنسرن ڈپٹی کمشنر جب ہمیں انفارم کرتا ہے تو فوری طور پہ ہمارے ریسکیو کے ساتھ ساتھ ہماری جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ ہم نے دونوں ڈسٹرکٹ میں پہنچا دیے تھے. ٹھیک. اچھا ناصر صاحب، کوئی تخمینہ لگایا جا سکا ہے اوور آل کتنا نقصان ہو چکا ہے اس وقت؟ اوور آل اگر آپ پورے پروونس کی بات کر لیں، جو ٹینٹیٹیو ڈیٹا ہے وہ تو تھاؤزنڈس میں جو ہے نا، ظاہر بات ہے ہمارے جو آپ مکانات کہہ سکتے وہ ڈیمیج ہوئے فلی یا پارشلی، اور اسی طرح جو ہے نا فصلات تباہ ہوئے اور باغات ہوئے، سولر سسٹم، ٹیوب ویلز، تو لائف سٹاک، یہ سارے نقصانات ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. لیکن ایکچوئل جو ڈیٹا ہے وہ تب ہمیں جو ہے نا وہ موصول ہوگا جب پراپر اسسمنٹ ہوگی، اور اسسمنٹ کے لیے کمیٹی بن گئی ڈسٹرکٹ لیول پہ جو کہ ہم نے نوٹیفائی کر لی، اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے نمائندے اس میں شامل ہیں. تو کمیٹی بن گئی اور اسسمنٹ کا پروسیس بھی تقریباً سٹارٹ ہو گیا. تو جب کمپلیٹ اسسمنٹ یا سروے کی رپورٹ ہمارے پاس آئے گی تب ہمیں صحیح اندازہ ہو سکے گا کہ نقصانات کا اصل جو ہے نا اندازہ کس طرح ہے اور کتنے نقصانات ہوئے. کیونکہ ابھی بھی یعنی آج صبح تک ہم ایک جو ڈسٹرکٹ مساخیل ہے وہاں پہ ریسکیو میں ہم کام کر رہے تھے. ظاہر بات ہے جب ہم ریسکیو اور ریلیف سے تھوڑا بہت ہم نکل جائیں گے تو ہمارا جو پراپر جو توجہ ہوگا وہ جو ہے ری ایبلیٹیشن پہ ہوگا، اور ری ایبلیٹیشن کا جو فرسٹ فیز ہے وہ سروے اور اسسمنٹ ہے جو کمیٹی بن گئی، اور اس میں ہم نے تقریباً سٹارٹ بھی کر دی کچھ ڈسٹرکٹ میں. اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ وزٹس کیے تھے کئی ڈسٹرکٹس کے، تو فلی کوآپریٹ کر رہے فیڈرل گورنمنٹ، NDMA، ہمارے جو پروونشل گورنمنٹ یا PDMA کو فلی سپورٹ کر رہی ہے اس سلسلے میں. اچھا ناصر صاحب، NDMA نے ابھی یہ بھی پریڈکشن دی ہے کہ ابھی جو مزید سیلاب اور جو تیز ہیوی رینز ہیں وہ ہم دوبارہ دیکھیں گے، اور ہم کیا سمجھیں کہ خدا نخواستہ مزید بھی اس سے نقصانات پہنچ سکتا ہے؟ بالکل. ابھی جو تھریٹ الرٹ جاری ہوئی ہے دیٹ از فرام 14th to 18th، تو چانسز یہ ہے کہ پریڈکشن یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جیسے کہ دوسرے ہمارے اسپیل چلے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ نقصانات ہو. لیکن آلریڈی ہم نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسل بھی جاری کیا اور ان کو بتایا بھی ہے کہ اسپیشلی وہ ایریاز جہاں پہ ولنریبل ہے کہ جو فلیش فلڈ ہے وہاں پہ آنے کے چانسز بہت ہیں، تو فوری طور پہ وہاں سے جو پاپولیشن ہے ان کو جو محفوظ مقامات ہے وہاں پہ شفٹ کر دے. اور پلس جو ہے نا پریپیئرنس تو یقیناً پہلے ہو چکی ہے، لیکن ابھی چونکہ جو ہم پریڈکٹ کر رہے تھے، جو میٹ یا PMD ڈپارٹمنٹ جو پریڈکٹ کر رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ بارشیں ہوئی. اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ پچھلا جو 30 ایئرس کا جو اسپیڈ جو ریکارڈ تھا وہ اس دفعہ جو اسپیلز آئے تو وہ یقیناً ریکارڈ ہی توڑ دیا. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ واقعی 30 سال پہلے جو بارش ہوئی تھی سیم وہی جو اس کی بتا رہی وہ بارشیں ہو رہی جو کہ حد سے زیادہ ہو رہی ہے، اور کافی جو فلیش فلڈ ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ بلوچستان میں زیادہ تر جو پہاڑی علاقہ جاتے وہاں پہ جو ہے فلیش فلڈ کے جو ہے نا وہ زیادہ بارشیں ہو رہی ہے، اور وہاں سے نقصانات اسی وجہ سے ہو رہے کہ پانی تیز آیا اور تیز گیا، تو اس وجہ سے
ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناصر نصیر سے ہمیں جوائن کیا. ڈی جی پی ڈی ایم میں بلوچستان ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ہمایوں خان صاحب, یہ جو کوارڈینیشن ہم دیکھ رہے ہیں, جس لیول کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور جس انداز میں ریلیف اور ریسکیو کوآپریشن جاری ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے میٹنگ بھی کال کی اور جس میں کافی ڈیٹیل یہ میٹنگ تھی, جس میں کہا گیا کہ تخمینے کو بھی جلد از جلد بتایا جائے کہ کتنا نقصان ہوا ہے تاکہ بحالی کے کاموں کو تیز کیا جا سکے. ابھی جس طرح ڈی جی جس طرح بتا رہے تھے پی ڈی ایم اے کے, میرا خیال ہے جو پہلا فیز ہے اس کا فوکس تو یہ ہوگا کہ ڈیمیج کنٹرول یا ڈیمیج میٹیگیشن, اور وہ ان کی پوری توجہ جو ہے ان علاقوں کے اوپر, جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ 34 میں سے 26 اضلاع جو ہیں وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں, اور یہ صرف یہاں کے نہیں ہیں, یہ بلوچستان کی ہم بات نہیں کر رہے, سندھ کے علیحدہ ہیں, ساؤتھ پنجاب علیحدہ ہے, کے پی کا انہوں نے بتایا وہ علیحدہ ہیں, اور ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ بیسیکلی کلائمیٹ چینج جو پوری دنیا میں ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پہ ابھی ایک جو رپورٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی مونسون کے مقابلے میں 267% انکریز مونسون ہوئی ہے. جو ہماری ایکسپیکٹڈ مونسون تھی اس سال کی, اس کے وہ 3 ہفتوں میں اتنی بارشیں ہو چکی ہیں جو پورے اس اسپیل کے اندر ہونی تھی. تو دس واز انپریسیڈنٹڈ. اس طرح کا جو نیچرل کلیمٹی ہے اس کی تیاری نہیں کی جا سکتی, اور ہم تو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. آپ امریکہ کے اندر جو ہریکینز آتے ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ان کو دیکھ لیں, وہ بھی تیار نہیں ہوتے, جو دنیا کی سپر پاورز ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا بھی کہ جن ممالک میں آیا ہے ان کے لیے پریشانی کا ہی باعث بنا ہے, اور بنتا ہے, اور اس میں صرف اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, نہ صرف لوکل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس کے اوپر توجہ کم ہے کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو اس وقت صافی صاحب نے ذکر کیا, گورنمنٹ آف پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسیز تھیں جس میں انہوں نے بلا تفریق کہ کس پروونس میں ان کی حکومت ہے کس میں نہیں ہے, وہ ہر پروونس میں گئے اور لوگوں کو جو ہے نا تسلی دینے کی انہوں نے کوشش کی. ہم نے پاکستان کے اکنامک حالات کو دیکھا جس میں ہماری بہت ساری جو ایشوز تھے, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی اور بہت سارے معاملات تھے, بینکرپٹ ہونے کے قریب سے ہم واپس انشاءاللہ جو ہے ہمیں امید ہے کہ ہم واپس آ چکے ہیں, وہاں سے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. تو اس میں یہ جو نیچرل کلیمٹی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی اور یہ آخری دفعہ بھی نہیں آئے گی. تو اس میں جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کوششیں تھیں اس کو سراہنا چاہیے. انٹر پروونشل کوارڈینیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بڑی لیک کر رہی تھی, پرٹیکولرلی جب خیبر پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان تھی. جب پرائم منسٹر پچھلی دفعہ وہاں پہ فلڈ کی اس میں گیا تو چیف منسٹر نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا. اس کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ اس وقت انسانی جو ہے نا مین فوکس ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ کوششیں بہت اچھی ہیں بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور کے پی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, لیکن صرف جو تھا وہ کے پی میں والی سائڈ پہ ہمیں انٹر کوارڈینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی کمی لگی, کیونکہ ہم پالیٹکس کھیل رہے تھے. اللہ کرے کہ وہ ہم نہ کھیلے. اور آپ نے جس طرح اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر نے اشارہ کیا 14 اگست والی اپنی تقریر میں, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, ہم ایک فیڈریشن ہے, ہمارے پروونسز ہیں, 18ویں ترمیم پاس ہو چکی ہے. بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کے پاس وسائل کی بہت کمی ہے, علاقہ بہت بڑا ہے, مسائل بہت بڑے ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسے میکنزم بنانے ہوں گے کہ آئندہ جب یہ معاملات ابھی ختم نہیں ہو رہے, یہ دوبارہ آئیں گے, ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا. اور اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ جو آپ نے پی ڈی ایم اے کے جو ڈی جی تھے ان سے جب پوچھا تخمینہ تو ہمیں شاید مہینے کے بعد پتہ چلا یا 15-20 دن کے بعد. ہماری جو اس وقت کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ملا کے, لوگوں کو اکٹھا کر کے, جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن لیا کہ جو این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں فلڈ ریلیف, ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن, ان کے جو ایم او یوز ہیں وہ ای اے ڈی کے ساتھ انہوں نے اس کو ایک ایکسٹینشن دے دی کہ 6 مہینے کے لیے کوئی ایکسٹینشن نہیں, آپ کام کرتے رہے. ایسے اور بہت سارے معاملات ہیں. بیسیکلی ہمیں نیشنل کرائسس سیل اس وقت ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف اس میں نہیں, ہم نے دیکھا کہ جو چند ہفتے پہلے آگ لگ گئی بہت سی جگہ پہ, مارگلا میں لگ گئی, خیبر پختونخوا میں لگ گئی, بہت سی جگہ. تو یہ کلائمیٹ چینج کا ایک ایسا وہ خطرہ ہے جس کے اوپر وار فوٹنگ کے اوپر بیٹھ کے سارے صوبوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے کوششیں کرنی ہوگی, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان پاکستان کو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے خیال یہ چیزوں کو پرائیورٹی بیس بنانا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہماری پرائیورٹی پہ ہیں, کون سی فرسٹ پہ ہیں, سیکنڈ پہ ہیں, تھرڈ پہ, اس طرح آگے چلنا ہوگا. اس وقت بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے معیشت کے حوالے سے جس کی پیشکش وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک بار پھر اپوزیشن کو دی ہے. ساتھ رہیے.
طاقتوں کی لڑائی ہو یا پھر امن معاہدوں کی صف بندی، معیشت میں اتار چڑھاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی، ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نت نئی ایجادات ہوں یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں، علم و ادب، تحقیق و جدت، سوشل میڈیا کے نت نئے آلات یا پھر دنیا بھر سے ہوں دلچسپ و عجیب خبریں، ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسماء اقبال، اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے خبروں اور تجزیوں کا مشتمل پروگرام دنیا کے ساتھ، صرف PTV نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک بار پھر مساق معیشت کی پیشکش کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک اس وقت جس بحران سے دوچار ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں، اور اگر ہم جوہری طاقت بن سکتے ہیں تو ہم معاشی قوت بن کر کیوں نہیں سامنے آ سکتے۔ بات صرف اجتماعی نصب العین کی ہے، اگر انفرادی نصب العین ہوگا تو وہ یقینی طور پہ ہمیں کسی ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں کر سکتا۔ صافی صاحب، یہ جو پیشکش کی ہے وزیر اعظم نے، کیا رسپانس آپ کو لگتا ہے آئے گا؟ نہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام کی ایک کیفیت جو بنائی گئی ہے، اس میں یہ شہباز شریف صاحب کی یہ آفر جو ہے، اب تو بات انہوں نے اور بھی آگے بڑھا دی، میثاق معیشت سے آگے بات کر دی، میثاق جمہوریت کی بھی بات کر دی، یعنی پولیٹیکل ریکنسیلیشن پہ گورنمنٹ نے ایک قدم اور بھی بڑھایا۔ میثاق معیشت کے حوالے سے تو ڈے فرسٹ سے آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر جب اپنی پہلی تقریر کر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا، اور بار بار میثاقی معیشت کی بات موجودہ گورنمنٹ نے کی ہے، اور شہباز شریف صاحب زور دیتے رہے کہ ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ ہیں، اور جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں وہ مل کے اس پہ آئے، اور گورنمنٹ نے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ایک پیشکش کی تھی۔ کل پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پہ وزیر اعظم نے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بات کی ہے کہ جمہوریت پہ بھی بات کرتے ہیں، ایک نیا میثاق بھی کرنے کے لیے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ حکومت تیار ہے، جو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس آفر، اس پیشکش پہ جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کا رد عمل انتہائی مایوس کن ہے۔ ان کے رہنماؤں نے جس انداز سے اس پہ تنقید کی ہے، اور بجائے یہ کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا نازیہ کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبات ہوتے رہے کہ مذاکرات کیے جائے، بات کی جائے، بات چیت کی جائے مختلف مسائل پہ، سیاسی مسائل پہ، جمہوری مسائل پہ، لیکن حکومت جو تھی وہ تیار نہ ہوتی۔ اس دفعہ حکومت نے آفر کی ہے، اور اپوزیشن اس پہ ان کا رسپانس جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، غیر لچکدار ہے۔ تو یہ میرے خیال میں حکومت نے پہل کر دی ہے۔ اب اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان کے جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب، جو میں بار بار اس پلیٹ فارم پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک ملک کے ایک بڑے رقبے پہ اب بھی پی ٹی آئی کی حکمرانی ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، تو 22-23 کروڑ کی آبادی میں اب بھی 12-13 کروڑ سے لے کر 15 کروڑ تک پی ٹی آئی کی حکمرانی ہے۔ ایسے میں اگر ہم سیاسی استحکام کی طرف نہیں بڑھیں گے، اور اگر جمہوری استحکام کے لیے حکومت وقت ہاتھ بڑھا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ،
تو اس میں اگر اپوزیشن ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گی تو بڑی بدقسمتی ہوگی. ہمارے معاشی مسائل تب حل ہوں گے, ہمارے جو ہم جس نے ابھی دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے جو آفت کی بات کی, سیلابی آفت یا اس قسم کے اور جو کلائمیٹیز ہیں نیچرل, ان کا مقابلہ تب ہی ہوگا جب سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گی, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہو. بھلے اپوزیشن کرے, حکومت کو حکومت کا حق ہے, لیکن اگر بات بنتی ہے, سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ کسی طریقے سے کم ہونے کی کوئی امید اگر پیدا ہو سکتی ہے تو کیوں نہ کریں. اگر ہم نے معاشی استحکام چاہنا ہے, ہمیں درکار ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر نے آفر کی ہے تو ہمیں سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے, اور اپوزیشن جماعتوں کو وزیر اعظم کی اس پیشکش پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. بالکل درست. سمیع صاحب, اگر ہم جس طرح سے ابھی صافی صاحب نے فرمایا, ہم اگر وزیر اعظم کی میڈن اسپیچ اٹھائیں اور آج تک کی تقریریں, اس میں وزیر اعظم نے بڑے لچک کا مظاہرہ کیا ہے, بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. ہر دفعہ وہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, مساق جمہوریت کی ہو یا مساق جو ہے وہ اکانومی ہو. یہ چارٹر آف اکانومی کی اگر بات کریں یا چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کریں, لچک تو ہمیں نظر آ رہی ہے حکومتی سائڈ سے, لیکن جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی, وہاں پر ہمیں جو ہے بڑا ریجڈ ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے. تو جبکہ پتہ بھی ہے کہ اگر ہمارا جو سیاسی سارا معاملہ ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے ہماری معیشت پہ, تو آخر اتنا ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ کیوں ہے سر؟ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے ڈیفائن ابھی سے نہیں, جب بھی ہوگی وہ اسی چیز پہ ہوگی کہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا جس ملک کا یا جس صوبے کا یا جس ادارے کا لیڈر ہے اس کا ویژن کیا ہے. اور اگر ویژن صرف نیکسٹ الیکشن پہ ہے, نیکسٹ اپنی جو ہے اپنے آپ کو کسی بھی طرح اقتدار میں لانے کے اوپر ہے, اور لوگوں کی بھلائی کے اوپر نہیں, اور لوگوں کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنا نہیں, اور لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو نہیں دیکھنا, تو پھر وہ لیڈرشپ جو ہے وہ بظاہر سب کے سامنے کھل کے آ جائے گی. یعنی ہمارے صاحب ابھی کہنا چاہ رہے ہیں اجتماعی نصب العین نہیں ہے ہمارا, ابھی تک نہیں ہے, انفارچونیٹلی نہیں ہے, وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. ہم مطلب ایسے لوگ ہیں جو کھیل, سیاست, بہت سارے میدانوں میں ہم نے بہت بڑے مارکے مارے ہوئے ہیں, لیکن جب کلیکٹیو ملک کو سنبھالنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے انڈیویجول اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور آج کل کے جو حالات ہیں وہ اس کی طرف بڑا اشارہ کرتے ہیں. اس وقت ملک کو جو اگر ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں جو گفتگو کی, سیلابی جو ریلے آئے یہ بارش کی وجہ سے, یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اس سے کچھ ہفتہ پہلے ہم نے دیکھا کہ گرمی کی شدید لہر آئی, پورے یورپ میں آئی, پوری دنیا میں آئی, اور پاکستان میں بھی آئی. ہماری جو فصلیں ہیں وہ 40 سے 50% ان کی آؤٹ پٹ کم ہوگی. پھر اچانک جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, اتنے بڑے نقصان آیا تھا. پھر جس وقت یہ, اور پھر جو پرائم منسٹر نے اپنی پچھلی اسپیچ کی 14 اگست والی, اس میں انہوں نے بتایا کہ جو یہ معاملات اکنامک بینکرپسی کی طرف ہم نے دیکھے یا جو ان کو ملے وہ کس وجہ سے ملے. پچھلے 4 سال کی حکومت نے جو ہے نا کوئی 2000 ارب کے قریب 20,000 ارب کے قریب قرضے لیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھے. اچھا انہوں نے جیسے بھی لیا, ہم اس پہ بھی بحث نہیں کرتے, لے لیے. اب ملک جو ہے ایک ایسی پریشانی مصیبت کے اندر ہے, اس کو یہاں سے نکالنا ہے. نکالنے کے لیے آپ کو کلیکٹیو لیڈرشپ چاہیے. آپ کی 2 صوبوں میں ایک حکومت ہے, آپ کی دوسرے 2 صوبوں میں دوسری حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ میں, تو اگر یہ مل کے نہیں کریں گے, فیڈریشن مل کے ایک دوسرے کے لیے ہیلپ نہیں کرے گی. اچھا ہم ایگزامپلز اکثر دیتے ہیں اپنے پڑوسی ملکوں کی, جس میں چائنا بھی ہے, جس میں انڈیا بھی ہے. چائنا کی جو سب سے بڑی سکسیس کی سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ایسٹرن پروونسز جو تھے, انہوں نے جب سکسیس حاصل کی تو انہوں نے ویسٹرن پروونسز پہ لگانا شروع کیا. اب موقع یہی ہے کہ ہمارے وہ جو پروونسز جو تھوڑا بہتر ہو چکے ہیں, جس میں پنجاب ہے یا جو سندھ ہے یا وہ ہے, انہوں نے مل کے کے پی اور جو ان کو کرنا ہے. وہ کب کریں گے؟ جب یہ حکومتیں آپس میں بات کرنے کو راضی ہوں گی, یہ سیاسی پولرائزیشن ختم ہوگی. پرائم منسٹر نے ایک آلیو برانچ آفر کر دی ہے ایک دفعہ پھر. اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے, ان کو ایک قدم آگے بڑھ کے سوچنا ہے کہ انہوں نے اگلے الیکشن کے بارے میں اپنی جو ہے وہ جو ایک اورا انہوں نے بنایا ہے اسی کے اندر رہنا ہے, یا اپنے جو ہے 220 ملین لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے. تو یہ فیصلہ میرا خیال ہے عوام جو ہے اور ہسٹری بھی کرے گی کہ جب ملک پریشانی اور مشکلات کے اندر تھا, اس وقت جو لیڈرشپ اپنی طرف سے بہت پاپولر تھی, اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے صرف اپنی سیاست کو دیکھا جی, یا پھر یا ملک کے لیے دیکھا انہوں نے. بالکل ٹھیک. صافی صاحب, جس طرح سے ابھی ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل پولرائزیشن اینڈ اپ نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارا جو استحکام ہے وہ ممکن نہیں ہے, آپ کو یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بدقسمتی سے کوئی آثار تو نہیں ہے فریق دوم کی طرف سے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آفر کر رہے ہیں, اب نیتوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن کم از کم ایک پہل کی گئی ہے.
اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تاکہ دوسری طرف سے اس آفر کو قبول کیا جاتا ہے، اس پہ غور کیا جاتا. چلے عمران خان صاحب کی ایگو اگر ایگو بہت بڑی ہے اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مذاکرات کے میز پہ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو پی ٹی آئی کی اور قیادت بھی موجود ہے. ایوان صدر میں بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عارف علوی صاحب موجود ہے. انہیں اپنا نمائندہ وہ نامزد کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ فیڈریشن کے نمائندے آلریڈی ایک آئینی عہدہ ان کے پاس ہے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہے، پھر شفقت محمود ہے، اسد عمر ہے، بہت سارے لوگ ہیں. اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہوتی تو ان کے پاس بہت سارے آپشن موجود ہے اس مذاکرات کو آگے لے جانے میں. دوسری طرف ہم دیکھیں نا تو گورنمنٹ کا جو ہے 14-15 ان کے اتحادی جماعتیں ہیں، وہ تو آلریڈی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رکاوٹ کہاں پہ ہے. رکاوٹ جو ہے عمران خان صاحب کی ذات ہے اور ان کی سیاست ہے. ان کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہوں گی، وہ جس طریقے سے تنقید کرتے ہیں یا ان کی ضد ہے، یا ان کی ضد یا ان کی انا، جو بھی نام ان کو آپ دے دیں. لیکن اب حالات دیکھیں، جو انہوں نے پچھلے دنوں لاہور میں جو جلسے میں عمران خان کا خطاب میں سن رہا تھا، تو انہوں نے خود کہا کہ ان کی نظر میں جو اصل حقیقی آزادی ہے وہ اگلے 14 اگست 2023 کو یعنی وہ منانے کا انہوں نے اعلان کیا. یعنی انہوں نے ذہنی طور پر اس حکومت کو ٹینیور پورے کرنے کا وہ ایک اشارہ دے دیا ہے. اسی طرح پنجاب حکومت جو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے آفر کرتے رہے کہ یہ میرے پاس جو ہوگا، یہ اسمبلی جو ہوگی یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے، اور جیسی میں وزیر اعلیٰ بنوں گا تو میں یہ اسمبلی سے استعفیٰ دے کے، اس عہدے سے استعفیٰ دے کے اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا اور یہ عمران خان صاحب کے قدموں میں یہ اسمبلی پیش کر دوں گا. وہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو عمران خان صاحب کی پالیسی جو ہے یا جو ان کا ایک نیریٹو اس وقت بنا ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی وہ وقت دینے کے لیے اب انہوں نے اشارے دے دیے، یا ان کو یہ لگا کہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ وقت سے پہلے ختم کی جائے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ہمیں کوئی جلد تبدیلی یا اسمبلی کے تحلیل کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سال بھر اس جمہوری اور پارلیمانی سیٹ اپ میں رہنا ہے اور فیڈریشن کا ایک بہت بڑے عہدیدار یعنی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان شہباز شریف آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، چاہے وہ قانون سازی کے مسائل ہو، چاہے وہ پارلیمانی مسائل ہو، چاہے وہ معاشی مسائل ہو، چاہے وہ سیاسی مسائل ہو. جب وہ آفر کر رہے ہیں تو آپ اپنے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ جائیں. اگر پھر بھی آپ کے بقول حکومت ہٹ درمی دکھا رہی ہوگی یا آپ لوگوں کی بات نہیں سن رہی ہوگی تو ہم میڈیا اور جو انٹیلیجنسیا ہے پاکستان کا وہ آپ کے موقف کی تائید کر دیں گے. لیکن پہل تو کرے. بالکل یہ چیزیں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. جب تک اپنے رویوں میں لچک نہیں لے کر آئیں گے تو مسائل کو اتنا لمبا اگر لٹکائیں گے تو اس کا نقصان سراسر عوام کو ہوگا، اس ملک کو ہوگا. اور یقینی طور پہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کن کی جانب سے عوام کی ریلیف کی بات ہو رہی ہے اور کن کی جانب سے جو ہے وہ ہٹ دھرمی اور ریجیڈیٹی دکھائی جا رہی ہے، جس کا مستقل عوام کو کوئی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اور جو معیشت ہے وہ صحیح گامزن نہیں ہو پا رہی ہے. پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان میں طالبان حکومت کو جو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، کیا کھویا کیا پایا، وہاں کے عوام کو کتنا ریلیف مل سکا، یا یہ کہہ لیجئے کہ کس حکمت عملی کے تحت طالبان حکومت نے یہ سال وہاں گزارا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کی طرف نبھاؤں گی ہمایوں خان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس سال کو اگر ہم اوور آل اس کا احاطہ کریں تو؟ میرا خیال ہے 1 سال بہت کم ہوتا ہے نیشنز کی جو ترقی یا ہسٹری ہے اس میں کے اندر کہ اس کو ہم اسیس کریں. لیکن ہم نے جب یہ دیکھا 15 اگست کو کابل جب کا ٹیک اوور ہوا طالبان کے پاس پچھلے سال، اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی تھی اس نے تو ایک بہت حد تک جو ہے چیزوں کو کم کر دیا اور ایک سٹیبلٹی آ گئی. ٹھیک ہے. اس میں جو طالبان کا ایک بیگیج تھا جو لے کے آیا، جو 1990s میں تھے اور پھر
دنیا ان کو دیکھتی تھی بڑے ریجڈ کے اور اس قسم کے جو ان کے وہ خیالات تھے، اس میں ہمیں لگا کہ وہ کچھ چینج ہو گئے ہیں. دنیا کی کچھ ڈیمانڈس تھیں ان کے ساتھ، دوحہ معاہدے کے ساتھ بھی اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو بھی کچھ ڈیمانڈس تھیں، اس میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں، انہوں نے بہتری کی طرف لے کے گئے، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ابھی تک جو ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہو چکا. جو 3 سب سے بڑی ڈیمانڈس تھیں، جس میں ایک مخلوط حکومت کا قیام کرنا تھا، اس میں طالبان کی طرف سے تو انڈرسٹینڈنگ یہ آئی کہ ہم نے مخلوط حکومت قائم کر دی، دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ابھی تک ان کی ریکگنیشن کا مسئلہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ عورتوں، بچیوں کے اور آپ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر بہت ساری قدغنیں لگائیں گی. ان کے ٹریول بینز لگائے گئے، جو سیکنڈری اسکول کی تعلیم تھی اس پہ ہوا، وہ انہوں نے وعدہ کیا جب نوروز ہوا، اور اس کے بعد جب وہ بچیاں اسکول گئیں وہ نہیں، وہ ابھی تک ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے بارے میں استعمال نہ ہو. ابھی ریسنٹ جو وہاں پہ ایک ہائی پروفائل القاعدہ کے جو ٹاپ لیڈرشپ کی کلنگ ہوئی، اس سے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آئیسس کے پی یا اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کا ایک ری ایمرجنس آئی، یو این کی رپورٹس بھی آئیں. یہ کچھ ایسی بڑی گلیئرنگ چیزیں تھیں جنہوں نے دنیا میں ان کا جو مقام حاصل کرنا چاہتے تھے 1 سال میں اندر وہ نہیں کیا. انہوں نے اپنا بجٹ جو ہے وہ بنا لیا پہلی دفعہ بغیر فنڈنگ کے، ان کی اکانومی 30 سے 40% شرنک ہوئی، وہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. پھر جو ان کا ایک سب سے بڑا ایشو جو تھا، سب سے بڑا تو نہیں لیکن ون آف دا بگیسٹ جو تھا، وہ پاپی کلٹیویشن کے اوپر انہوں نے بہت بڑا بین لگایا. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو بڑی حد تک جو ہے وہ ان کی کامیابی. تو ایک مکسچر ہے جس کو ابھی میرا خیال ہے آئندہ آنے والے اور کچھ مہینوں میں یا چند سالوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا. ڈپلومیٹک لیول پہ انہوں نے کافی وکٹریز حاصل کی. جی بالکل، عبوری وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہا کہ 1 سال میں ہم نے کافی جو ہے وہ سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں. صافی صاحب، اگر میں اس 1 سال کی ذکر کروں آپ سے، تو یہ وہ ایکسپیکٹیشن تھی جو ہمارے صاحب نے ابھی بتایا کہ عالمی برادری نے ان سے وابستہ کی ہوئی تھی. افغان عوام کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی، وہ کتنی پوری ہوئی ہیں؟ جی بالکل، یہ جو فالو اپ کا بل جو ایگزیکٹلی 1 سال پہلے جو ہوا تھا، اس کے مختلف پہلو ہے. جو ہمایون خان صاحب نے بات کی، انہوں نے جو طالبان کی عبوری حکومت ہے، اگر ان کی نقطہ نظر سے ہم اس دیکھیں تو ان کا دعویٰ ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں حقیقی طور پہ بھی انہوں نے اچیو کی ہیں کہ 1 سال تک انہوں نے نہ صرف افغانستان پہ حکومت کی، بلکہ 1 سال پہلے جب نیٹو افواج وہاں پہ موجود تھے، جو بڑے پیمانے پہ وہاں پہ خونریزیاں ہوا کرتی تھی، جو جنگ تھا، ایک جنگ کی کیفیت رہی تھی، جو روزانہ کی بنیادوں پہ ایسے مواقع بھی آئے تھے کہ 200 300 بے گناہ افراد بھی اس جنگ میں کام آتے. تو کم از کم وہ تاثر تو ختم ہوا. جو میری نظر میں طالبان اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اور ان کی ایک طویل جدوجہد تھی. ملا عمر کا ایک جو نظریہ تھا، اس کی تکمیل انہوں نے کی، اور امریکہ کو افغانستان کے سرزمین سے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے جانا پڑ گیا تھا. تو یہ ان کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں افغان عوام کی اگر ہم بات کریں تو ان کی مشکلات میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی، بلکہ اگر میں کہوں کہ کئی چیزوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ بھوک میں اضافہ، غربت کی شرح بڑی ہے، بے روزگاری تو بالکل حدوں کو چھو رہی ہے، کیونکہ افغانستان کے وسائل ہے ہی نہیں. جو تھے وہ 8-9 ارب ڈالر وہ امریکہ نے فریز کر رکھے ہیں، اور ان کو اتنا قطرہ کر کے ان کے منہ میں ایڈ ڈالا جا رہا ہے تاکہ مکمل یہ لوگ جو ہے جان سے بھی نہ جائے اور ان کے مسائل بھی برقرار رہے. یہ تو عالمی برادری کا بھی ایک اس پہ بھی کوسچنز ہو سکتے ہیں. لیکن طالبان کی سے جو دنیا کے مطالبات ہے وہ تو خان صاحب نے بتا دیا، امان خان صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھ لی کہ ان سے جو 3 بڑے مطالبات تھے اس میں کوئی ایک مطالبہ انہوں نے نہیں پورا کیا. اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی جو میں نے کہا کہ جنگ کی کیفیت تو وہاں پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن زندگی بھی رواں دوا نہیں ہو سکی ہے بدقسمتی سے. جو 1 سال پہلے کی جو حالت تھی آج بھی وہی ہے. مائیگریشن بڑے پیمانے پہ ہوئے. پاکستان میں لٹے پٹے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین جو ہے اس وقت مقیم ہے. ایران میں دیکھے کئی لوگ جو اس آسرے پہ بیٹھے ہیں کہ مغرب چلے جائیں، لیکن حالات اور بھی ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے خراب ہوئے ہیں.
اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں مزید اس میں ایک جو بڑا اہم نقطہ جو سامنے آیا ہے پچھلے دنوں، جس طرح ایمن الزواروی کی جو ان کی موت ہے مبینہ، ابھی تک طالبان اس کی تصدیق بھی نہیں کر رہے اور تردید بھی نہیں کر رہے، لیکن دنیا کو یقین ہے کہ ایمن الزواروی وہاں پہ مارے گئے، پھر خالد خراسانی کی موت، اور اس کے بعد جو ہے مفتی عبدالرحیم حقانی، یہ تینوں پرسنالٹی دیکھے ایسے افراد تھے افغانستان کی سرزمین پہ کہ یہ تینوں داعش کے صافی صاحب یہیں سے میں آؤں گی، لیکن ابھی ہمیں افغان کے ترجمان جوائن کر چکے ہیں سہیل شاہین صاحب، میں چاہوں گی کہ ان کو بھی ہم شامل کریں پروگرام میں اور ان سے بھی بات کریں۔ سہیل شاہین صاحب بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ شکریہ سہیل صاحب، 1 سال مکمل ہو چکا ہے طالبان حکومت کو افغانستان میں، سر اس 1 سال کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے اس وقت ان کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں؟ جی، وہ مسائل جو غربت ہے وہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے پچھلے رجیم سے، یہ اب نہیں ہے لیکن یہ اس پہ ریڈکشن آئے ہیں، اور ہم نے بڑے پروجیکٹ کو شروع کیا ہے، جیسے خوش دفاع پروجیکٹ ہے، اور 100 کے قریب کمپنیز انہوں نے اسمال اینڈ بگ انہوں نے انویسٹ کیا ہے افغانستان میں۔ اس طرح ہمارے انٹرنل ریوینیو تقریباً 200% وہ بڑھ گئے ہیں، اور سیکیورٹی آل اوور دا کنٹری ہے جو پہلے نہیں تھا۔ پہلے تقریباً 200 سے 300 لوگ مرتے تھے لڑائی کے نتیجے میں، دونوں سائڈ سے، وہ ابھی نہیں ہے۔ ابھی کوئی بھی تجار ہو یا عام افغان ہو رات دن سفر کر سکتے ہیں۔ وہ جو بڑی چیزیں ہے کہ پچھلے کے بنسبت بہتری آئی۔ ٹھیک، اچھا سہیل شاہین صاحب، جو بین الاقوامی برادری ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کا جو اس سال جو یہ جو گزرا ہے اس میں جو رسپانس رہا ہے آپ لوگوں کی طرف، افغان عوام کی طرف، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اس کی وہ ایک طرف سے ہیومن رائٹس کے باتیں کرے، اس کے سلوگنز ریز کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف پریکٹیکلی انہوں نے سینکشن لگائے ہیں افغانستان پر، جو عام لوگ سفر کر رہے ہیں۔ جی، جو پروجیکٹ تھے انہوں نے شروع کیے تھے، اس کے فنڈ انہوں نے اسٹاپ کیا ہے۔ حتیٰ ایسا پروجیکٹ بھی ہے کہ 95% اس کا کام مکمل ہو چکا ہے، 5% ہے، اس سے بھی کم کام باقی ہے، لیکن انہوں نے اسٹاپ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو وہ انمپلائمنٹ آ گیا ہے، پاور انہوں کنٹریبیوٹ کیا ہے، ایڈ کیا ہے، تو وہ جو ہے حالات اس کے وجہ سے ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کم کرے، وہ کم بھی کیا ہے۔ جی، اچھا سہیل شاہین صاحب، آپ بڑے ریلیونٹ پرسن ہیں ٹو ٹاک ٹو، یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ آپ کی حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں سر؟ اور جو خواتین کی تعلیم ہے، آپ نے دیکھا شروع دن سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کافی زور دیا گیا، ان پر کیوں پابندی ابھی تک عائد ہے؟ وہ لیگلی تو ہم وہ ریکوائرمنٹ جو ہے ریکگنیشن کے لیے ضروری ہے، ہم نے پوری کی ہے۔ سارے افغانستان پر ہمارا کنٹرول ہے، بارڈر ہمارے کنٹرول میں ہے، کیپٹل سٹی کابل ہماری کنٹرول میں، یہی وہ ضروری ہے، لوگوں کے سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، یہ کنڈیشن ہے ریکگنیشن کے لیے، ہم نے پوری کیا ہے۔ جو پولیٹیکل موٹیوز ہے کئی ممالک کا، دوسرے ممالک کا، وہ جو کئی ممالک ہے کہ وہ امریکہ کو دیکھتے ہیں، اگر وہ امریکہ نے آج ریکگنائز کیا وہ امیڈیٹلی وہ بھی ریکگنائز کریں گے، انہوں نے نہیں کیا، نہیں کرتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل وجوہات ہے، قانونی وجوہات نہیں ہے۔ اچھا سہیل صاحب، میرے پاس ٹائم بالکل کم ہے، میں چاہوں گی ذرا آپ یہ بتا دیجیے گا کہ کوئی آنے والے سالوں کے لیے یا نیکسٹ ایئر کے لیے اپنی کوئی حکمت عملی آپ نے مرتب کی ہے کہ کس طرح سے آپ کنونس کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایک تو تسلیم کیا جائے، دوسرا جو بحرانی کیفیت ہے وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے نمٹا جائے، تاکہ جو معیشت کا پہیہ ہے، جو سیاسی استحکام ہے، وہ بھی وہاں پر رواں دواں ہو سکے؟ جی بالکل، ہم نے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اکانومک پلان بنائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے نیچرل ریسورسز ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرے، وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے ہم اس کو استعمال کریں، اپنے وطن کے ریکنسٹرکشن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں، اور زراعت میں ہم سیلف ریلائنٹ ہو جائے،
ٹھیک ہے جو شفا پروجیکٹ ہے ہم نے انہوں نے شروع کیا ہے، اس کے نتیجے میں تقریباً 3 ملین ایکڑ زمین اریگیشن کے اندر آئے گا. تو یہ اقدامات ہیں تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. رشید صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ صاحبہ کی تشریف آوری کے لیے. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد